अल्लाह का पैगाम दीनी प्रोग्राम देखने के लिए बहुत कठिन हालात में हुई, लेकिन उनको चलाने वाले बड़े समझदार लोग मिले, तो बराबर करते रहे, फिर वो इदारे कायम हो गए। अज़हर यूनिवर्सिटी का नाम सुनते हैं, 1000 साल उसकी उम्र हो चुकी है। ज़ैतूना यूनिवर्सिटी का नाम सुनते हैं, ट्यूनिस में, उससे ज़्यादा उसकी उम्र है। हिंदुस्तान में देख लीजिए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहले दिन से कायम हो गई थी। ऐसे बयान किया जाता है जैसे सही यूनिवर्सिटी कायम करके गए। उन्होंने एक हाई स्कूल तक, बाद में BA तक का एक कॉलेज कायम किया था, लेकिन हिम्मत था, हौसला था। उनके जितने साथी थे बड़े सग़ीर में, हिंदुस्तान में सबसे काबिल लोग उनके साथी थे, हर एतबार से, इल्मी एतबार से भी, लिसानी एतबार से भी, समझदारी के एतबार से, हिम्मत और हौसले के एतबार से सब काबिल लोग थे। और ऐसे तसलसल के साथ उनको अच्छे से अच्छे लोग मिलते गए, तब जाकर 1920 में यूनिवर्सिटी बन सकी है। यानी कॉलेज कायम होने के कोई 37 साल बाद यूनिवर्सिटी कायम हुई है। तो ये कितना कठिनाइयाँ बर्दाश्त की हैं, कितने चंदे मांगे हैं, पूरे मुल्क का दौरा किया है और मुख्तलिफ़ तदबीरें की हैं। आसपास के जितने ज़िले थे, जितना था उतने ही रखो, जितने आसपास के ज़िले थे वहाँ के तमाम उलमा को ज़िम्मेदारी दे रखी थी, हर हफ्ते में चंदा करके दो। अलीगढ़ में जितने ज़िम्मेदार थे, आसपास के ज़िले जितने उलमा थे, सब की उसमें शमूलियत थी। और बाद में सब यूनिवर्सिटी के सेकुलर लोग कहते हैं जैसे उलमा मुखालिफ थे, और उनके अक़ीदे के मुखालिफ थे। यूनिवर्सिटी के इदारा का कोई मुखालिफ नहीं था। सारे उलमा अपने अपने एरिए से हर हफ्ते चंदा करके देते थे। तो ये मुश्किलात से जब गुज़रते हैं, हौसले हों, हिम्मत हो, तो इदारे कायम हो जाते हैं। तालीम देने के लिए हर ज़माने में अलग अलग तरीक़ा था। पहले लोग मकतब में बैठ के तालीम हासिल कर लिया करते थे और आलिम बन जाया करते थे। आज तालीम हासिल करने के लिए ज़राए, तरीक़े, बिल्डिंगें, इमारतें, असातिज़ा की दर्जाबंदियाँ, तनख्वाह, हुकूमत से रिकग्निशन, बेशुमार मसाइल पैदा हो गए हैं। इन मसाइल से निपटना चंद लोगों का काम नहीं होता है। जब पूरी टीम हो इकट्ठा, पूरी टीम के अंदर यकजहती हो, मिलजुल के काम करें और जितनी ज़रूरतें हों पूरी करने की कोशिश करें, तब कि इदारा पनप सकता है। कहीं भी किसी अफ्रीकी इदारों में तसलसल होना चाहिए। इदारों में मुस्तकिलन सलाहियतें लगती रहें तो इदारे पायदार बनते हैं। देखिए, देवबंद कायम हुआ तो कितना बड़ा था। जब रहमानिया दारुल हदीस कायम हुआ तो उस वक्त देवबंद, नदवा के उसी के बराबर थे, कम वेश उतने ही थे। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि देवबंद में दोनों मदरसे मिलाकर 5000 बच्चे पढ़ते हैं और नदवा में 4000 बच्चे पढ़ते हैं और जामिया सल्फिया में वही 400 तक, 600 तक बस। तो जब इज्तिमाई जहन बने, इज्तिमाई मिजाज बने, लोग मिलजुल के काम करें और आपस में एकजहती रहे तो बात बनती है, तसलसल कायम होता है। अहले हदीसों के यहाँ इदारे चलाने के सिलसिले में जो सलाहियत होनी चाहिए थी, वो सलाहियत को परवाह नहीं चढ़ाया गया। मियाँ साहब का मदरसा अपने ज़माने में सबसे बड़ा मदरसा था, बल्कि मैं ये कहा करता हूँ कि 7 सदियों में पूरे बर्रे सग़ीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में उतना बड़ा न कोई आलिम पैदा हुआ, न उतना बड़ा कोई मुदर्रिस पैदा हुआ, न उतना बड़ा कोई मुरब्बी पैदा हुआ। और जितना उनके शागिर्द रहे आज तक वो रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका है। उन्हीं की जुहूद का नतीजा था कि अहले हदीस उनके शागिर्द जहाँ गए बस्तियों को दुरुस्त करके रख दिया। क्या उनकी निगाह बसीरत क्या थी कि जिसमें निगाह डाल दी वो अल्लाह का हो गया, रसूल का हो गया और सारी दुनिया की आला बला से निजात पा गया। अपनी सारी ज़िंदगी को, सारी सलाहियत को दीन के लिए लगा दिया। तो निगाह बसीरत कहाँ चली गई? वो उनका मदरसा था, उसी को बढ़ाया जाता, उसको ज़िंदा रखा जाता तो आज देवबंद से बड़ा मदरसा हो सकता था। लेकिन बीच में तसलसल कायम नहीं रहा, टूटता गया। फिर जितने मदरसे कायम हुए लेसों के, रहमानिया कायम हुआ, 27 साल तक चला।
اس کے بعد تقسیم ہند ہوا، ٹوٹ گیا۔ بہت سے مدرسے جو تھے پنجاب میں ٹوٹ گئے، بہت سے مدرسے جو بنگال میں سے وہاں ٹوٹ گئے۔ جب تقسیم ملک ہوا تو ہمارے یہاں مدرسوں کی کمی ہے، اداروں کی کمی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان جو تقسیم ہند میں ہوا علمی اعتبار سے، دعوتی اعتبار سے، مساجد کے، اتنا سب سے زیادہ نقصان ہم لوگوں کا ہوا، اور اس کے بعد نقصان کے پاس کوئی بھرپائی نہیں ہو پائی، آج تک جوجھ رہے ہیں۔ اچھا، جتنے مواقع ملے، بہت سے مواقع ملے، جو بڑا سے بڑا ادارہ قائم کر سکتے تھے، یونیورسٹی تک قائم کر سکتے تھے، اتنے مواقع ملے۔ دلی میں سنابل یونیورسٹی بن سکتی تھی، ہمدرد یونیورسٹی بن گئی، اس سے زیادہ فیسلٹیز ان کے پاس تھے، لیکن وہ سمٹ رہا ہے۔ جامعہ سلفیہ یونیورسٹی بن سکتا تھا، لیکن جس کی جو اس کے لیے ہمت، حوصلے، صلاحیتیں ہونی چاہیے، اس کو نہیں لگایا گیا، سمٹ رہا ہے، آج تک وہیں ہے۔ اور جتنا زمانہ بیت گیا بس وہیں ہے، 2000 گز میں، 8000 گز میں، 2 ایکڑ میں وہیں رہ گیا، آگے تک نہ جا سکا۔ تو جو صلاحیتیں ہوتی ہیں اداروں کو قائم کرنے کے لیے، وہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ اور اس وقت جتنی تعداد ہماری پورے ہندوستان میں ہے، اس تعداد کے حساب سے ہمارے پاس مدرسوں کی بڑی کمی ہے۔ جتنا بچے اہل حدیث مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، اہل حدیث بچے، اتنا یا اس سے زیادہ دیوبندی مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، مجبوراً جانا پڑتا ہے۔ اور ایک تو یہ کہ ہر مدرسے میں فیس لگنا شروع ہو گیا ہے، غریب بچے ہی پڑھتے ہیں، فیس لگ گئی تو کہاں جائیں گے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ادھر بھاگتے ہیں۔ اچھا، آج بھی ان کے ہاں کسی ادارے میں فیس نہیں ہے۔ یہ آپ سنتے ہیں کل کنواں میں 10,000 بچے پڑھتے ہیں، کوئی فیس نہیں ہے، بلکہ بچوں کو بہت سی سہولتیں ایسی مل جاتی ہیں جو غریب ہیں، کبھی کپڑا بنا دیا، کبھی یہ کر دیا، کبھی وہ کر دیا۔ تو ہمارے یہاں جب دل تنگ ہوتے چلے جائیں، یہی کہ تعلیم کو بزنس بنانے کے لیے سوچ لیا جائے، یا کہ حوصلے نہ ہو کہ پبلک سے تعلقات قائم کر کے جائیں، اس میں جا کر کے بتائیں کہ یہ آپ کا کام ہے، یہی کہ ادارے کو یہ نہ دکھا سکیں کہ بھئی یہ قوم کی امانت ہے، آپ کا ہے۔ یہ ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، تو قوم بھی کٹ جاتی ہے اور آدمی مدرسے میں بیٹھ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ میسج جو جانا چاہیے کہ ادارے قومی امانت ہیں۔ کوئی بھی مدرسہ کہیں قائم ہوا، اگر اہل حدیث کا ہے تو سارے اہل حدیث کا سرمایہ ہے، کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہوتی، ذاتی تصرفات کرنے کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کا یہ ہے کہ میسج دے لے جاتے ہیں کہ ادارہ آپ کا ہے۔ یہاں جتنے مدرسے قائم ہوتے ہیں، یہ میسج چلا جاتا ہے کہ ادارہ ہمارا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو سمٹ کے رہ جاتے ہیں، سمٹتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے یہاں اتنے امکانات ہیں، ان امکانات کی بنیاد پر تو یہاں لڑکیوں کے فضیلت کی تعلیم ہونی تھی، لڑکوں کی ہونی تھی، ہائی اسکول لڑکوں کے لیے ہونا تھا، لڑکیوں کے لیے ہونا تھا، دوسرے فنی و مہنی ادارے بھی ہو جانا چاہیے تھے۔ کیا وجہ ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اتنی بڑی جگہ دیکھ رہے ہیں، خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ کاش سارے بھر جاتے اور پورے ڈسٹرکٹ کے جتنے طلباء ہیں، عصری تعلیم، دینی تعلیم، طالبات ہیں، عصری تعلیم، دینی تعلیم، جتنے امکانات ہیں سب یہیں سے حاصل کرتے، بہترین سے بہترین تعلیم حاصل کرتے، معیار عمدہ ہوتا، معیار اچھا ہوتا، اور یہ جگمگاتا ہوتا، تو کم سے کم اس ڈسٹرکٹ میں جتنے اہل حدیث ہیں ان کے تحفظ کی، دین کی، اور ان کے اگلی جنریشن کی تحفظ کی، مسلکی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ایک ضمانت بن جاتا ہے ادارہ۔ یہ ہونا چاہیے تھا، اس کے امکانات موجود ہیں۔ خیر، وقت نہیں گیا ہے، زندگی باقی ہے، آپ لوگ ہیں، اگر اس پر غور کریں گے، سوچیں گے، کر بھی سکتے ہیں، کریں گے، اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ کوئی غیر ہماری نسلوں کی حفاظت کرنے نہیں آئے گا۔ کسی غیر سے امید رکھیں گے ہماری نسلوں کی حفاظت کرے گا؟ دوسرے تو ہمیشہ چاہیں گے، یہ انسان کی طبیعت مزاج ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ یہود و نصارہ، یہ کفار چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اپنے رنگ میں رنگ دیں۔ تو یہ تو انسانی طبیعت میں ہے، ہر آدمی جس مسلک پر ہوتا ہے چاہتا ہے اسی پر لوگ آ جائیں، اور جو اس میدان میں یہ معرکہ بپا ہوتا ہے، فکر کا، خیال کا، جد و جہد جاری رہتی ہے، ہر آدمی کوشش کرتا ہے ہم اس کو اپنا لیں، ہم اس کو اپنا لیں۔ جو کمزور ہوتا ہے طاقتور نکل جاتے ہیں۔ اگر آپ کمزور ہوتے رہیں گے، آپس میں اگر کوئی جو وقت کا تقاضا ہے
تعلیمی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے جس معیار پہ آنا چاہیے، جو ایک طاقت بن سکے، اس طاقت کی بنیاد پر اپنا تحفظ کر سکیں، اگر یہ چیز موجود نہیں رہے گی، کمزوری نہیں رہے گی، دوسرے ہڑپ کر لیں گے۔ یہی دیکھو بہت سے اہل حدیث جہاں کمزور ہوتے ہیں، کہیں آپ کی مسجد بریلوی چھین لے جاتا ہے، کہیں دیوبندی چھین لے جاتا ہے، کہیں جماعت اسلامی گھس جاتی ہے اور چالنا شروع کر دیتی ہے، ہوتا رہتا ہے، دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ دنیا میں سب سے کٹھن کام کیا ہے؟ دنیا میں سب سے کٹھن کام کسی کو متبع سنت بنانا ہے۔ سب سے کٹھن کام ہے متبع سنت بنانا۔ جماعت اسلامی بنا لینا کوئی نہیں، نعرہ دے کر کے بیوقوف بنا کر نوجوانوں کو پاگل بناؤ، آسان ہے۔ دیوبندی بنانا ہے، بڑا آسان ہے، چمتکار دکھاؤ، یہ ہو رہے ہیں آسمان سے تاک رہی ہے، ایک مرتبہ چلہ میں نکل جاؤ، بس جنت ریزرو ہو گئی، تو وہاں سے سب آسانی ہے۔ یہاں تو نہیں، یہاں تو چھاننا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک جملے، ایک ایک لفظ، چھوٹی سی بڑی چیز، ہر چیز جانچو پرکھو، جب صحیح ہو اس پر عمل کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ تو یہاں سارے مسائل رہتے ہیں۔ تو سب سے کٹھن کام جو محنت کی ہے ہمارے علماء نے 150 سال تک، اور اپنا خون پسینہ نچوڑ دیا ہے، اس کے لیے دنیا کی ساری اذیتیں برداشت کی ہیں، وہ سرمایہ ہمیں دے کے گئے ہیں، وہ سرمایہ لٹ جائے گا اگر ہمارے اندر تنبہ نہ ہو، ذمہ داری نہ ہو، اور اس کے لیے سوچ نہ ہو، فکر نہ ہو، اس کے لیے صلاحیتیں نہ ہو، اس کے لیے اتحاد نہ ہو، جذبہ نہ ہو، تو لٹ جائے گا سرمایہ۔ اور بہت سی جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں کہ لٹ رہا ہے سرمایہ۔ ہم کمزور ہوئے، آدمی اگر گھر کا دروازہ کھول کے رکھے تو چور آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تو آپ اپنے اندر شغاف رکھیں گے، وحدت نہیں رہے گی، انتشار رہے گا، خلفشار رہے گا، تو دوسروں کو داخل ہونے، خلل انداز ہونے، چالنے، وسوسہ ڈالنے، گمراہ کرنے، پروگنڈا کرنے کا موقع ملے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور آپ جانتے ہیں ہندوستان میں دین کے تحفظ کے، نئی جنریشن کے یا تمام مسلمانوں کے تحفظ کا ذریعہ مدرسے و مساجد ہیں۔ یہی 2 قلعے رہ گئے ہیں، باقی سارے قلعے تو ٹوٹ چکے ہیں، کچھ بچا نہیں ہے۔ تو ان قلعوں کی اگر نگرانی نہیں ہوگی، صحیح ڈھنگ سے اس کو سنوارا نہیں جائے گا، بنایا نہیں جائے گا، تحفظ کے لیے تیاری نہیں ہوگی، علم کے زیور سے آراستہ نہیں ہوں گے، فکر و خیال میں رانائی نہیں آئے گی، تربیت صحیح نہیں ہوگی، تو نتیجہ ہوگا کمزور پڑ جائیں گے۔ اور جو تحفظ کی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی، دین کی، ایمان کی، عقیدے کی، وجود کی، اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ آج تو خطرہ ہمارے وجود پر لگا ہوا ہے۔ وجود کا تحفظ یہیں سے ہوگا، مساجد و مدارس سے، عقیدوں کا تحفظ یہیں سے ہوگا، نسلوں کا تحفظ یہیں سے ہوگا، ان کو تقویت یہیں سے ملے گی، دین و ملت کا تحفظ یہیں سے ہوگا۔ اگر یہاں کمزور پڑ جائیں گے تو ہم کیا کر سکیں گے؟ تو سب کی اس میں ذمہ داری ہے۔ جو ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں، سماج معاشرے کے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سماج معاشرے کے مالدار لوگ ہوتے ہیں، سماج معاشرے کے جو سوجھ بوجھ والے ہوتے ہیں، طلبہ، اساتذہ، سب کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو محسوس کریں، اور اس شدت سے محسوس کریں کہ جانیں ہم یہاں سے نکلیں گے تو ملت کے، دین کے رکھوالے بنیں گے۔ اگر یہ احساس نہیں ہوگا، بجھے ہوئے چلتے رہیں گے، سوتے ہوئے چلتے رہیں گے، اور مردنی کا ثبوت دیں گے، تو یہ ذمہ داری ہم نبھا نہیں پائیں گے۔ تو پڑھیے، لکھیے، پڑھائیے، اور اچھے ڈھنگ سے پڑھائیے تاکہ کسی کام کے بنیے۔ بسا اوقات ایک قابل ذمہ دار آ جائے زندگی میں تو زندگی آ جاتی ہے اداروں میں۔ بسا اوقات ایک استاد آتا ہے ذمہ دار قسم کا آ جائے تو وہاں امکان رہتا ہے کہ ایک ہی آدمی اداروں میں زندگی پیدا کر دے۔ پاکستان میں ایک مولانا محمد اسحاق ہوا کرتے تھے، اسحاق بھٹی نہیں، دوسرے مولانا محمد اسحاق ہوا کرتے تھے۔ اہل حدیثوں کو جو مدرسہ مرجھایا ہوتا تھا، 1 سال کے چلے جاتے تھے، اس کو اٹھا دیتے تھے، زندگی آ جاتی تھی، تو لوگ ان کو ہائر کیا کرتے کہ بھائی ہمارے یہاں جائیے، گئے اس کو زندہ کر دیا، پھر دوسرے میں بلا لیا، وہاں چلے گئے، زندہ کر دیا۔ تو یہ صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ تو ایسی صلاحیتیں جو چھپی ہوئی ہوں اس کو نکھارنا چاہیے، اس کو بڑھانا چاہیے، اور پھر اداروں کو زندہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اداروں کی حساسیت کو سمجھیں۔ سب سے زیادہ جو مفید ہو سکتے ہیں یہی ادارے ہو سکتے ہیں۔ کوئی مسلمان کھرب پتی ہو جائے اور وہ سلیقہ نہ ہو، اور کتنا دنیا میں ادارے بنا رہا ہے دینی اور دنیاوی اور یہ سب، وہ کیا کر لے گا؟
مسلمانوں کو کوئی تحفظ دے سکتا ہے، لیکن یہیں ایک گرا پڑا عالم ہی پیدا ہو جائے تو جو ملت کو سہارا دے سکتا ہے، جو ملت کو فروغ دے سکتا ہے، جتنا ملت کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی انجینئر نہ اتنا نفع پہنچا سکتا ہے، نہ ڈاکٹر پہنچا سکتا ہے، نہ اور کوئی فنکار پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے کہ دین ہی کے حوالے سے مسلمان قیامت تک زندگی گزارے گا، اور مرجع دین کے ہی علماء ہی ہو سکتے ہیں، دوسرے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، جانیں۔ اللہ تعالیٰ ذمہ داریوں کو نبھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔